رنگو نور کی بارش ہر جا رحمت ہی رحمت ہے ہر پل، ہر مسجد ہر گھر میں رونق برکت ہی برکت ہے ہر پل، کر لے اپنی بخشش کا اس ماہ میں کچھ سامان، نحمدہ ونصلی وسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ تمام دیکھنے والے ناظرین کو آپ کے میزبان بابر مغل کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ایک مرتبہ پھر آپ کو K21 نیوز کی خصوصی افطار نشریات بزم افطار میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ آج 8 رمضان المبارک کی ہے اور روز اول سے ہماری ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے، جس میں ہم ڈیلی بیسس پر مختلف موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ مختلف گیسٹ موجود ہوتے ہیں، ثنا خواہ حضرات موجود ہوتے ہیں۔ آج بھی ہمارے پروگرام میں تشریف لائے ہیں CEO کیم نیوز پاکستان میمرس رائٹس رہنما جناب الطاف فارق صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں الطاف بھائی؟ اللہ کا کرم، مالک کا احسان۔ الحمدللہ پہلے پروگرام میں بھی آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور ایک ماشاءاللہ، اچھی گفتگو ہمارے پروگرام میں ہوئی، زبردست، انشاءاللہ آج کے بھی پروگرام میں ایک اچھی گفتگو آپ سے ہوگی۔ بہت بہت شکریہ۔ اور ہمارے ساتھ ثنا خواہ موجود ہیں جناب نیدا شاہ زیب، السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ آپ سرکار کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش فرمائیں۔ یا مصطفیٰ عطا ہو پھر ذل حاضری کا کر لوں نظارہ کر لوں نظارہ کر میں آپ کی گلی کا یا مصطفیٰ عطا ہو ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ، ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ، بے شک بنا لو آقا، بے شک بنا لو آقا، مہمان دو گھڑی کا یا مصطفیٰ عطا ہو اور روتا ہوا پھرا داغے جگر دکھاؤں، روتا ہوا پھرا داغے جگر دکھاؤں، افسانہ بھی سناؤں،
अफसाना भी सुनाऊं मैं अपनी बेबसी का या मुस्तफा अता हो फिर ज़िन हाज़री का कर लूं नज़ारा आकर दुनिया के ताज दारों तुमसे मुझे गरज क्या दुनिया के ताज दारों तुमसे मुझे गरज क्या मंगता हूँ मैं तो मंगता मंगता हूँ मैं तो मंगता सरकार की गली का मंगता हूँ मैं तो मंगता सरकार की गली का या मुस्तफा अता हो फिर ज़िन हाज़री का कर लूं नज़ारा कर लूं नज़ारा कर मैं आपकी गली का अल्लाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में निदा शाहज़ेब सरकार की बारगाह में हदिया अक़ीदत पेश फरमा रही थी और मदीने का कलाम पेश फरमा रही थी। अल्लाह पाक से दुआ है कि इस माह मुबारक के सदक़े अल्लाह पाक तमाम ही देखने वाले नाज़रीन को रमज़ान मुबारक में अपने और अपने हबीब के दर की ज़ियारत नसीब फरमाए कि मदीने काफ़िले जाते हैं मैं भी आऊँगा, मदीने काफ़िले जाते हैं मैं भी आऊँगा, हुज़ूर कितने ही आते हैं मैं भी आऊँगा, मदावा रंजो गम मुसीबत का मदीने में है, मदावा रंजो गम मुसीबत का मदीने में है, मुझे भी लोग सताते हैं मैं भी आऊँगा, मुझे भी लोग सताते हैं मैं भी आऊँगा। और मेरे करीम आका कोई नबी की गदाई दे, मेरे करीम आका कोई नबी की गदाई दे, मजबूरियों की कैद से हमको रिहाई दे, नियत करूं जो नियाज़ी तो काबा हो सामने, नियत करूं जो नियाज़ी तो काबा हो सामने, उठे जो सजदे से सर तो तैबा दिखाई दे, उठे जो सजदे से सर तो तैबा दिखाई दे। और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अल्ताफ़ फ़ारिक साहब। अल्ताफ़ भाई माशाल्लाह रमज़ान मुबारक का महीना अपनी फैज़ व बरक़ात लुटाता हुआ जारी व सारी है और जैसे कि फर्स्ट रमज़ान में आपसे गुफ्तगू हुई थी उसी को कंटिन्यू करूँगा। इन 8 रोज़ों में आपने माशाल्लाह आप सोशल काम कर रहे हैं, तो आपने सोशल वर्किंग कैसी देखी है और लोगों की क्या एक्टिविटीज़ दिख रही हैं आपको? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों सुनते कानों को अल्ताफ़ फ़ारिक का खुलूस भरा मोहब्बत भरा चाहत भरा पुरखुलूस अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले तो मैं K21 की इंतज़ामिया हमारे शाहरुख मिर्ज़ा साहब और माशाल्लाह आपके बहुत बहुत मशकूर व ममनून हूँ कि मुझे इस काबिल समझा कि यहाँ पे कुछ अपने निगारिशात कुछ हमारे तो गुफ्तगू करने का मौका दिया। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान मुबारक ये हम रहमतों के अशरे में दाखिल हैं, तो इंशाल्लाह चंद दिनों के बाद ये रहमत का अशरा ख़त्म हो जाएगा, फिर दूसरा अशरा शुरू हो जाएगा। तो रमज़ान मुबारक पूरा महीना अगर देखा जाए बहुत ही रहमतों भरा है। अगरचे आप अगर रहमत से आप इससे अंदाज़ा कर लें तो जो रोज़गार में भी इजाफा होता है, इंसान का दस्तर भी वसी होता है और अल्लाह ताला के फ्यूज़ व बरक़ात हमारे ऊपर नाजिल होते हैं। तो अल्लाह ताला खुद कहता है कोई जो कि अपने दुआ मांगे अपनी रिस्क के लिए, अपनी परेशानी के खात्मे के लिए, तो ये अल्लाह ताला की फ्यूज़ व बरक़ात मज़ीद जारी रहते हैं। और इसके साथ साथ अगर हम जितनी भी नेकी करेंगे उस नेकी का समझे कि
زیادہ سے زیادہ ہمیں اس کا ثواب ملے گا۔ نیکی کیا ہے؟ نیکی تو سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ ہم لوگوں کی کسی طریقے سے داد رسی کریں، لوگوں کی سمجھے کہ کچھ نہ کچھ ہیلپ کریں، اس کا ساتھ دیں، اس کی پریشانیوں کو خاتمے کے لیے ہم اس کے لیے جدوجہد کریں۔ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں میرا تعلق ہے پاکستان ویمن رائٹس سے جی، اور کیم نیوز سے بھی کیم ہے۔ نیوز سے ہمارا کیم نیوز کراچی الیکٹرانک میڈیا نیوز موبائل مارکیٹ میں نوجوان بچوں کا ایک سمجھے کہ ایک اچھی آرگنائزیشن ہے، اور صرف کاروباری حوالے سے وہاں پہ نہ صرف جدوجہد کرتے ہیں صحیح، بلکہ لوگوں کی معاونت کرتے ہیں۔ ہم لوگ کوئی کسی سے پائے پیسہ چندہ نہیں لیتے کہ ہمیں چندہ دو، ہم یہاں پہ سحری کرا رہے ہیں، ہمیں چندہ دو، ہم افطاری کرا رہے ہیں۔ اپنے بہاپ پہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میری طرف سے اتنی دے گے، کچھ لوگ کہتے ہیں میری طرف سے یہ سارا خاموشی سے کام ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ، ایک سمجھے کہ ایک تاجروں کی رہنمائی کے لیے آرگنائزیشن ہے، تاجروں کے مسائل کی نشاندہی کے لیے آرگنائزیشن ہے، لیکن ریلیف کا کام کرتا ہے۔ الحمدللہ کل سے ماشاءاللہ افطاری کا بھی کام وہاں پہ شروع ہو چکا ہے، اور وہاں پہ یہ اسٹار سٹی مال کے بالکل سامنے صدر موبائل مارکیٹ میں ہمارے رضوان صاحب کا بھی بھرپور تعاون ہوتا ہے، جو کہ ہماری کراچی الیکٹرانک ڈیلر ایسوسیشن کے ماشاءاللہ صدر ہے، اور دیگر کمپنی اس کا ہے، اور شہری کا بھی انتظام ہے۔ اس کے علاوہ جو ہمارا ایک دوسرا ادارہ ہے پاکستان ویمن رائٹس، پاکستان ویمن رائٹس کا ہے میمن کے نام پہ لفظ جو بھی ادارہ ہے، لیکن ہمارے جتنے بھی میمن کے ورک ہوتے ہیں نون میمن کے لیے زیادہ تر ہوتے ہیں، کیونکہ عام کہیں راشن بانٹنا ہے تو ظاہر وہاں میمن آبادی تو نہیں ہوگی، لانڈی کورنگی ملیر میں وہاں جا کے راشن ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے، اور لوگوں کی سمجھے کہ اصلاح کے لیے کچھ نہ کچھ کام ہوتا ہے۔ اگر کوئی ہماری بہنوں بیٹیوں کی کوئی شادی کے مسائل ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اس کے کچھ ہے، کچھ اخراجات جو ہوتے ہیں اس کے بھی ہم لوگ کچھ نہ کچھ اپنے حساب سے کر لیتے ہیں، کہیں بھی زبان استعمال کر لیتے ہیں کہ یار ان کی ہیلپ کرتے ہیں، تو الحمدللہ یہ کام ہو جاتا ہے۔ میں تو ایک ہی بات کہتا ہوں کہ اگرچہ آپ کے پاس وسائل نہیں ہے، اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، اگر آپ لوگوں سے چندہ نہیں لے سکتے، آپ کسی سے کہہ بھی دو گے نا یار اس کا یہ مسئلہ ہے، یہ کر دینا۔ اور معذرت کے ساتھ آج کل کچھ ایسا سلسلہ چل گیا کہ جیسے لوگ ہیں نا، اگر راشن اگر کوئی تقسیم کر رہے تو اس کو ہمیں کیا گزارشات آتے ہیں، میرے پاس کچھ کزن ہیں، میرے رشتہ دار ہیں، 6 راشن چاہیے، 8 راشن چاہیے۔ ابھی آپ مجھے بتاؤ کہ 6 راشن چاہیے، 8 راشن چاہیے، تو یہ ہم کیوں کسی کو بولیں؟ ہم تو صرف اس کو، اگر یہ کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ 6 لوگوں کے ایڈریس ہیں، فون نمبر ہیں، آپ ان سے دیں، آپ جانیں آپ کا جو بجٹ ہے آپ ان کو دے دیں، لیکن میں اپنے حساب سے دوں گا، میں اپنے نام سے دوں گا، سب کچھ ہوتا۔ تو میں تو ایک ہی بات کہتا ہوں، اگر کسی کو میرے کو اللہ نے کم دیا ہے تو میں اگر چھوٹا سا ایک آٹے کا تھیلا بھی 800 روپے کا دے دوں، ہاں وہ بھی بہت بہتر ہے نا۔ میں کیوں کسی سے گزارشات کروں؟ اس وقت جو لوگ ہیں نا غلط معنوں میں لے لیتے ہیں کہ یار یہ کسی اور کے نام پہ لے کے اپنے لیے مانگ رہا ہے، تو یہ سارے لوگ اپنے حساب سے چلتا ہے۔ تو تھوڑا سا یہ خیال رکھیں، ہمیں سب سے پہلے اپنے والوں کا خیال رکھنا ہے، ہمیں خود سے کرنا ہے، باقی آپ کسی سے کہہ دیں، اس کو ایڈریس دے دیں، وہ اس کو ہوگا تو اس کا کر لے گا۔ اور تھوڑا سا یہ جو ہے اس وقت جیسے جیسے یہ چل رہا ہے نا سسٹم کہ راشن راشن راشن، ہر ایک کو یہ سمجھے کہ راشن ہوتا ہے، جیسے ایک ہم اگرچہ کاروباری لحاظ سے ہم کام کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ہم تو یہ رکھنا چاہیے نا کہ یہ ہمارے پیسے بچانے رمضان میں ہم خرچ کریں گے، جی ہم اپنی جو ہے اخراجات ہے اس کو کم کریں گے نا۔ الطاف بھائی اس میں ایک سوال میرا یہ بھی ہے کہ اگر آپ دے رہے ہیں لوگوں کو یا لوگ دیتے ہیں، جیسے ہم دیکھتے ہیں، آپ اگر فار ایگزامپل میں بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ 10 دے رہے ہیں تو 10 کے بجائے 5 دے دیں، لیکن اچھی اور معیاری چیز دیں، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ میں اچھی اور معیاری چیز کے بارے میں تو میں خود بھی ہمیشہ یہ کہتا رہتا ہوں۔ اب یہاں پہ لوگ دینے والے ہیں نا، یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ کہیں پہ جاتے ہیں وہ انبار لگا ہوا ہے، آپ دھورا جی کالونی میں جائیں گے، گولا عملہ کی لائن پہ سارے انبار لگے ہوئے، روڈ پہ لگا ہوا ہے راشن، وہ سب بھر رہے ہیں، سارا یہی کام ہو رہا ہے نا، ٹھیک ہے۔ وہاں جا کے دے آتے یہ 6000 ہے یار راشن باندھ دینا۔ اچھا وہ چائے پتی کون سی ہوتی یہ نہیں دیکھتے، کبھی کسی نے نام نہیں سنا ہوگا وہ والی چائے پتی ڈالتے ہیں، کبھی کسی نے وہ تیل کا نام نہیں سنا ہوگا، کبھی دالیں غیر معیاری ہوتی ہے۔ ارے آپ اپنی نگرانی میں پیک کرائیں نا بھائی، اپنی آپ نگرانی میں پیک کرا دیں اور اس کو سیل مار دیں۔ جیسے ہم آپ کو کوئی چینی کا کٹا یا کوئی چیزیں لینے جاتے ہیں، اپنا مارکا لگا دیتے، آپ اپنا مارکا لگا دو، پھر اپنے دو۔ کنزیومر پورے پیسے دے رہا ہے، کنزیومر سمجھے کہ جو بہترین کوالٹی والی ملٹی نیشنل کمپنیاں ہوتی ہے اس کے مال کے پیسے دے رہا ہے، لیکن معذرت کے ساتھ ہمارے دکاندار اس میں تھوڑی سی ڈنڈیاں مارتے ہیں۔ ایک تو یہ چیز میری سمجھ سے باہر ہے، جو کہ میں آپ کے چینل کے تھرو ایک چیز میں آگے بڑھاتا ہوں، یہ ہم لوگ یہ راشن کیوں بانٹتے ہیں بھائی؟ ہم لوگ یہ راشن کیوں بانٹتے ہیں؟
ہم اپنے راشن کسی کو بانٹنے کے لیے اپنی مرضی مسلط کرتے ہیں کہ اس کے اوپر یہ آٹا دینا ہی دینا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو یہ چاول دینا ہی دینا ہے. بھائی ہو سکتا ہے اسے آٹے کی ضرورت نہ ہو، اسے کوئی شیمپو کی ضرورت ہو، اسے بچوں کے پیمپر کی ضرورت ہو، کوئی دودھ پاؤڈر کی ضرورت ہو. آپ کسی بھی کریانہ اسٹور پہ، پرچون پہ، سپر اسٹور پہ آپ جا کے ایک کارڈ سسٹم لے لے کے، یا 3,000 4,000 کا یا 6,000 کا ایک بجٹ کا ایک کارڈ بنا دو. بندہ کوئی بھی آئے گا اپنی مرضی سے چیزیں لے جائے گا. ابھی میں راشن یوں کندھے پہ لگا کے لے کے جا رہا ہوں گا، میں اپنے پیسوں کا بھی لے کے جا رہا ہوں، لوگوں بولے یا کہیں سے راشن لے کے آ رہا ہے. تو عزت نفس مجروح ہوتی ہے، اس کی ضروریات پوری کریں. آج کل ہاں یہ کارڈ سسٹم ہونے چاہیے ہر جگہ پہ، جیسے اے ٹی ایم کارڈ کی طرز پر ہوتا ہے. اسی طرح ابھی ایک خارادہ پہ ایک اسٹور ہے، میں اس کا نام نہیں لوں گا، انہوں نے ایک کارڈ سسٹم رکھا ہے کہ 3,000 6,000 9,000 آپ کارڈ لے لو، ابھی کسی کو بھیج دو. ظاہر ہے وہ کارڈ لینے والا ہوگا کوئی غریب مستحق راشن والا بھی ہوگا، کوئی میرے جیسا بھی ہوگا، کوئی دوسرا عام اپنا اسٹاف بھی ہوگا نا. اچھا اسٹاف کی جب بات کی جاتی ہے، اگرچہ میں کوئی فیکٹری کا مالک ہے، کوئی بڑی بڑی کمپنیوں کا مالک ہے نا، اس کے اسٹاف بلک رہے ہوتے ہیں 3 مہینے تک، اس کو سیلری دینے کے لیے نہیں ہے، لیکن دنیا کو ایسا بانٹ رہے، وہ کہتے ہیں نا اندھا بانٹے اپنوں کو ریوڑیاں، اس طرح ہوتا ہے. یہ سب سے پہلے آپ کا اسٹاف، آپ کے بھائی بہن، اس کی آپ ہیلپ کریں، پھر آپ باہر چلیں گے نکلنے. ماشاء اللہ آپ کی بات بالکل کریکٹ ہے. الطاف بھائی آپ سے بھی گفتگو جاری ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ثنا خواں جناب حافظ احمد نور. کیسے ہیں احمد بھائی؟ آپ ہدیہ عقیدت پیش فرمائیں سرکار کے بارے میں. بسم اللہ. کیا بتاؤں کیا بتاؤں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. بس میرا مدعا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے. کیا بتاؤں اور اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤں اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے. کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے. کیا بتاؤں اور میرے آقا مجھے بلا لیجئے، میرے آقا میرے آقا میرے آقا مجھے بلا لیجئے. اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا. سرکار کبھی تو میں بھی کہوں میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا. میرے آقا مجھے بلا لیجئے رمضان میں، میرے آقا مجھے بلا لیجئے. ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ، بے شک بنا لو آقا مہمان 2 گھڑی کا. میرے آقا مجھے بلا لیجئے، میں نے بھی دیکھنا مدینہ ہے.
بھی دیکھنا مدینہ ہے، کیا بتاؤں دنیا والوں سے ناظرین کرام، ایک مرتبہ پھر آپ کو اپنی افطار نشریات بزم افطار میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک میں جانے سے قبل ہماری گفتگو جاری تھی جناب الطاف فارغ صاحب سے۔ ہمیں جوائن کیا ہے ثنا خواں جناب حافظ عاشر قادری نے۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں عاشر بھائی؟ اللہ کا شکر کرم احسان۔ سرکار کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش جی فرمائیں۔ میں حمد باری تعالیٰ پیش کروں گا۔ میں بندۂ عاصی ہوں، میں بندۂ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، میں بندۂ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا، میں بندۂ عاصی ہوں، جن سے میں گزر جاؤں وہ در کھول دے مجھ میں، جن سے میں گزر جاؤں وہ در کھول دے مجھ میں، خود اپنے ہی راستے کی میں دیوار ہوں مولا، میں بندۂ عاصی ہوں، باہے کے اجالے مجھے کیا راہ سجائیں، باغے کے اجالے مجھے کیا راہ سجائیں، اندر کے اندھیروں میں گرفتار ہوں مولا، میں بندۂ عاصی ہوں، ایک تیرا اشارہ ہو آسان ہو مشکل، ایک تیرا اشارہ ہو آسان ہو منزل، ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا، میں بندۂ عاصی ہوں، پھر تو میرے ایمان کو توانائی عطا کرے، پھر تو میرے ایمان کو توانائی عطا کرے، برسوں نہیں صدیوں سے میں بیمار ہوں مولا۔ سبحان اللہ۔ جناب حافظ عاشر قادری بہت ہی خوبصورت انداز میں اپنی عقیدت پیش فرما رہے تھے۔ الطاف بھائی ماشاءاللہ سے سرکار کی ثنا خواں جاری و ساری ہے اور روز اول سے تا قیامت یہ جاری و ساری رہے گی۔ پاکستان میں مایہ ناز نام نعت کے حوالے سے
گزرے ہیں، جن میں ایک بالخصوص نام جناب قمر الدین انجم صاحب کا ہے، جو نعت گو شاعر بھی تھے، اور میں اگر غلط نہ ہوں تو پاکستان کونسل کی بنیاد بھی رکھی اور آرام باغ مسجد تعمیر کری، جس میں ماشاءاللہ ہر جمعے کو محفل نعت کا اہتمام ہوتا ہے، اور آپ کا بھی تعلق اس حوالے سے ہے پاکستان نعت کونسل سے، تو آپ کیا فرمائیں گے؟ الحمدللہ اس وقت نعت خواں کو عروج حاصل کرنا تھا اور نعت خواں کو پروموٹ ہونے کی سب سے بہترین جگہ تھی آرام باغ مسجد، جس کے پڑھنے کے لیے ہر آدمی ترستا تھا، کاش مجھے موقع مل جائے، کاش مجھے موقع مل جائے، کاش مجھے موقع مل جائے۔ جیسے آج کل تو ٹی وی چینل ہے کہ ٹی وی چینل فیمس ہے، تو وہاں پہ اگر کسی نے بھی چھوٹے ایک دو شعر بھی پڑھ لیے تو بہت اچھا پروموٹ ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی محفل نعت کرنے کے لیے کچھ لوگوں کو نعت خواں کی ضرورت ہوتی تھی، وہاں ہر نعت خواں اویلیبل ہوتا، چاہے خورشید احمد ہو، شوقین قادری ہو، ندیم صدیقی ہو، یہ ندیم قادری ہو، ندیم خان ہو، سارے نعت خواں وہیں پہ اس وقت اویلیبل ہوتے، رؤف بھٹی، کلیم سرور صاحب سب وہاں پہ پڑھتے تھے۔ اور قمر الدین انجم صاحب اگرچہ دیکھا جائے تو ایک انسٹیٹیوٹ کا درجہ رکھتے تھے۔ صحیح۔ قمر الدین انجم صاحب ماشاءاللہ اتنے بڑے بزنس مین ہونے کے باوجود ہر جمعے کو بلا ناغہ وہاں پہ محفل نعت کرتے تھے، خود شاعر بھی تھے، بہت اچھی شاعری کرتے تھے، اور ان کا جو ایک مجموعہ کلام جو انہوں نے سب کو فری کورس بتا تھا اچھے سے پیپر کے ساتھ، صلو علیہ وآلہ، تو ماشاءاللہ ایک بہت عظیم نعت خواں تھے، اور بہت سارے نعت خواں ان کے ادارے سے پروموٹ ہوئے۔ اس کے بعد سید علی ادیب رائے پوری صاحب ایک وہ بھی ایک انسٹیٹیوٹ کا درجہ رکھتے تھے، وہ بہت ہی بلند پائے شخصیت تھے، اور نعت گو شاعر کے ساتھ ساتھ ایک اچھے نعت خواں بھی تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ لوگ ان سے پروموٹ ہوئے، ان کے سارے شاگرد ہوئے۔ نعت خواں آج کل تو یہ نعت گو شاعر تو آج صرف شاعری لکھ دیتے ہیں اور ختم، لیکن کسی کو پروموٹ کرنا، پھر بعض اوقات ہم نے تو ایسی چیزیں بھی دیکھی ہے تو طرز بھی بنا کے دے دیتے ہیں، اس طریقے سے یہ نعت پڑھنی ہے۔ ریاض الدین سہروردی صاحب، انجمن عدلیبان ریاض رسول ایک نام تھا، ایک ادارہ تھا، پاکستان سطح پہ محفل نعت منعقد ہوتی تھی، آج کل ان کے صاحبزادے ماشاءاللہ فصیح الدین سہروردی ہے، ایسے بہت سارے، خالد محمود نقشبندی صاحب ماشاءاللہ، ہمارے بہت سارے نعت گو شعراء اس وقت جو کردار ادا کر رہے تھے نا، اس وقت نعت کے عروج میں ان سب لوگوں کا کردار ہے الحمدللہ۔ اور ایک میں بات گزارشات کرنا چاہوں گا کہ نعت خواں کے لیے، ٹھیک ہے نا، اب آپ دیکھیں کہ جو بھی کوئی گلوکار ہوتا ہے، کوئی سنگر ہوتا ہے، کوئی آرٹسٹ ہوتا ہے، کوئی فنکار ہوتا ہے، تو وہ کچھ نہ کچھ اپنے آخرت کے لیے سامان پیدا کرتا ہے، کہ مختلف این جی اوز بنا لیتے ہیں، کوئی ہاسپٹل بناتے ہیں، کوئی ادارے بناتے ہیں۔ نعت خواں معذرت کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ نعت خواں کوئی ایسا این جی او، ادارہ یا ہاسپٹل نہیں بناتے ہیں۔ اگر اس کے لیے وہ کوئی بینیفٹ کے لیے کوئی محفل نعت کریں گے، تو آج کل جو نذرانے کی تعداد بھی ماشاءاللہ بہت ہو گئی ہے، تو وہ سمجھے کہ نیک مقصد بھی شروع ہوگا، نیک کام بھی آگاہ پائے تکمیل تک پہنچے گا۔ جو اگر وہ کرتے ہیں، ہمارے نعت خواں کافی رفائی کام کرتے ہیں، لیکن خاموشی سے کرتے ہیں، لیکن اس کو بالکل عروج کے حاصل کریں گے تو بہت سے لوگوں کے اس کے برکات حاصل ہوں گے اور اس کی برکتیں ملیں گی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جناب الطاف فارق صاحب کہ آپ نے ہمارے پروگرام کو وقت عنایت فرمایا، اور میں شکریہ ادا کروں گا پراپرٹی بینکس کا، جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کرا اس پروگرام میں، گوبیز پینٹس کا کہ جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کرا اس پروگرام میں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ثنا خواں جناب سید وقار شاہ قادری۔ آپ سے گزارش کروں گا کہ سرکار کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت فرمائیں۔ بسم اللہ۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، جس کا پل
کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے کہ پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں کہ تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے۔ جب نظر سوئے طیبہ روانہ ہوئی، ساتھ دے بھی گیا، ساتھ جا بھی گئی، میں مونی اب رہوں گا یہاں کس لیے، میرا سارا اثاثہ مدینے میں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں جناب سید وقار شاہ بارگاہ عقیدت میں پیش فرما رہے تھے۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کی یہ بابرکت لمحات ہیں، اس میں جتنے ذکر و اذکار کیے جائیں کم ہیں۔ اللہ پاک سے دعا کرتے رہیں، ذکر و اذکار میں مشغول رہیں، قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول رہیں۔ ناظرین کرام انشاءاللہ پروگرام کا اختتام کی جانب جا رہے ہیں۔ آپ کے میزبان بابر مغل کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی، اور آخر میں ہمارے پروگرام کا اختتام ہوگا سرکار کی ثنا کے ساتھ۔ جناب ابراہیم قادری پیش کریں گے نعت۔ بسم اللہ۔ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ نبیوں میں گلاب ہیں، رشک ماہتاب ہیں، نبیوں میں گلاب ہیں، رشک ماہتاب ہیں، رب کا انتخاب ہے، رب کا انتخاب ہے، میرے نبی میرے نبی میرے نبی، بس میرے نبی لاجواب ہے، میرے نبی لاجواب ہے، میرے نبی لاجواب ہے، میرے نبی لاجواب ہے۔ ٹکڑے 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 چاند کے ٹکڑے ہوئے جو چاند کے ذیشان ہو گئے، ٹکڑے ہوئے جو چاند کے ذیشان ہو گئے، دنیا کے سائنسدان بھی حیران ہو گئے۔ میں کچھ سامان